अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक 24 पारे मुकम्मल कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला 25वां पारा आज हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है जो, और ना तो फल गाभों से निकलते हैं और ना कोई मादा हामिला होती है और ना जनती है मगर उसके इल्म से। और वे उस दिन और जिस दिन वे उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज़ करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर नहीं है, खबर ही नहीं। और जिनको पहले वे अल्लाह के सिवा पुकारते थे सब उनसे गायब हो जाएंगे और ये यकीन कर लेंगे कि उनके लिए मुखलिसी नहीं है। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर तकलीफ पहुंच जाती है तो ना उम्मीद हो जाता और आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। अगर क़यामत सचमुच भी हो और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊँ तो मेरे लिए उसके यहाँ भी खुशहाली है बस अल्लाह का इनकार करने वाले जो अमल किया करते हैं वे हम ज़रूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे। और जब हम इंसान पर करम करते हैं तो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी लंबी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक़ की पल्ले अव्वल दर्जे की मुखालफत में हो। हम बहुत जल्द उनको दुनिया के हर तरफ में भी और ख़ुद उनकी ज़ात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि कुरान हक़ है। क्या तुमको यह काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ से ख़बरदार है? देखो, ये अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होने से शक में हैं। सुन रखो कि वह हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सूरह हामीम सजदा मुकम्मल हुई। अब हम सूरह शूरा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम एंड सीन क़ाफ। अल्लाह गालिब व दाना इसी तरह तुम्हारी तरफ मज़मून और साफ दलीलें भेजता है जिस तरह तुमसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा है। जो कुछ आसमान में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, और वह बुलंद मर्तबा और अजीम है। करीब है कि आसमान उन पर फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तरफ तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते रहते, और जो लोग ज़मीन में हैं उनके लिए माफ़ी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं वे अल्लाह को याद हैं और तुम उन पर दरोगा नहीं हो। और इसी तरह तुम्हारे पास अरबी कुरान भेजा है ताकि तुम बड़े गांव यानी मक्का के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको रास्ता दिखाओ, और उन्हें क़यामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं डर दिलाओ। उस दिन एक फरीक बहिश्त में होगा और एक फरीक दोज़ख में, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको एक ही जमात कर देता, लेकिन वह जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और जालिमों का न कोई यार है और न कोई मददगार। क्या उन्होंने उसके सिवा कारसाज बनाए हैं? कारसाज तो अल्लाह ही है, और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और तुम जिस बात में इख्तलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। यही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला वही है। उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चार पायों के भी जोड़े बनाए, और इसी तरीके पर तुमको फैलाता रहा। उस जैसी कोई चीज़ नहीं, और वह सुनता और देखता है। आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के हाथ में हैं, आसमान और ज़मीन की चाबियाँ उसी के हाथ में हैं। वह जिसके लिए चाहता है रोज़ी फैला देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वह हर चीज़ को जानता है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके अपनाने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए मोहम्मद हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। वह यह कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। जिस चीज़ की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वह उनको मुश्किल गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह का चुनाव हुआ कर लेता है, और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपनी तरफ रास्ता दिखा देता है। और ये लोग जो अलग अलग हुए हैं तो इल्म हक़ आ चुकने के बाद आपस की जिद से अलग अलग हुए हैं। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मुकर्रर वक्त तक के लिए बात न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता।
کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں تو اے محمد اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا بیکار ہے، اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قسمت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ اول درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اسی کی کھیتی میں بڑھائیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی خواہش رکھتا ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان اور نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے۔ یہ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو رشتہ داری کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو مٹاتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینے تک کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کے انکاری ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی میں پھیلاؤ کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور تعریف کے لائق ہے۔ اور ان نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو ان میں پھیلا رکھے ہیں وہ سب، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سب تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں، یا اس کے اعمال کی وجہ سے ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔ اور بدلہ اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔ لوگوں جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا نہ پائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس میں مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس پر ظلم ہوا اگر وہ اس کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر
پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ حکمت کے کام ہے، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے، چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹا اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا۔ دیکھو بے انصاف لوگ ہمیشہ کے غم میں پڑے رہیں گے۔ اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے، اور اللہ کے سوا ان کو مدد اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اس سے پہلے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ لینے کی جگہ ہوگی، اور نہ تم میں گناہوں کا انکار اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف حکم کا پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہی کے اعمال کی وجہ سے کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تمام بادشاہی اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکموں سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک محمد تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو، یعنی اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ الحمدللہ سورہ شورى مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ زخرف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے، بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو۔ ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی ہلاکت گزر گئی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستہ بنایا تاکہ راہ معلوم کرو، اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام قسم کے جانور پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے فرمان کے ماتحت کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے۔ یہ جو سفر کی دعا ہم پڑھتے ہیں یہ وہ آیت ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ تو سورہ زخرف آیت نمبر 13۔ جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں یا جب ہم کسی چیز پر سوار ہوں تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔
بے شک پاک ہے وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے فرمان کے ماتحت کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے خود تو بیٹیاں لی اور تم کو چن کر بیٹے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کی چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے تو جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ بہت جلد ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ہم کو اس کا کچھ علم نہیں، وہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے، بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے راستے پر پایا اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا ایک راستے پر پایا اور ہم انہی کے راستے پر قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس راستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہو وہ اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں۔ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے انکار کرنے والوں کو اور ان کے باپ دادا کو نوازتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا، اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت روزی کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھر کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیے لگاتے، اور خوب تجمل سجاوٹ اور آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی جانی بوجھی غفلت سے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش مجھ میں اور تجھ میں پورب اور پشچم کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو، اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟ اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے ہم بدلہ لے کر رہیں گے، یہ تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھائیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں، بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے بہت جلد پوچھ تاچھ ہوگی، اور اے محمد جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے حال معلوم کر لو، کہ ہم نے اللہ رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے، اور جو نشانیاں ہم ان کو دکھاتے ہیں ہم
वह दूसरों से बड़ी होती थीं, और हमने उनको अजाब में पकड़ लिया ताकि बाज आ जाएं, और कहने लगे कि ए जादूगर, इस अहद के मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर रखा है उससे दुआ कर, बेशक हम हिदायत पाए हुए होंगे। सो जब हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया तो वे अहद को तोड़ने लगा। फिरऔन ने अपनी कौम से पुकार कर कहा कि ए कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है, या नहरें जो मेरे महलों के नीचे से बह रही हैं मेरी नहीं है? क्या तुम देखते नहीं? बेशक मैं उस शख्स से जो कुछ इज्जत नहीं रखता और साफ बातचीत भी नहीं कर सकता कहीं बेहतर हूँ। तो उस पर सोने के कंगन क्यों न उतारे गए, या ये होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते। गरज उसने अपनी कौम की अक्ल मार दी और उन्होंने उसकी बात मान ली। बेशक वे नाफरमान लोग थे। जब उन्होंने हमको खफा किया तो हमने उनसे बदला लेकर और उन सबको डुबो कर छोड़ा, और उनको गए गुजरे कर दिया, और पिछलों के लिए इबरत यानी सबक बना दिया। और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो तुम्हारी कौम के लोग उससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या ईसा। उन्होंने जो इस ईसा की मिसाल तुमसे बयान की है तो सिर्फ झगड़े को। तो ये सच तो ये है कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। वे तो हमारे ऐसे बंदे थे जिन पर हमने फजल किया और बनी इसराइल के लिए उनको अपनी कुदरत का नमूना बना दिया, और अगर हम चाहते तो उनमें से फरिश्ते बना देते जो तुम्हारी जगह जमीन में रहते। और ईसा क़यामत की निशानी है, तो कह दो कि लोगों, इसमें शक न करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है, और कहीं शैतान तुमको इससे रोक न दे, वे तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि मैं तुम्हारे पास दानाई की किताब लेकर आया हूँ, इसलिए कुछ बातें जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो तुमको समझा दूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर कितने फिरके उनमें से फट गए। सो जो लोग जालिम हैं वे उनकी दर्द देने वाले दिन की अजाब से खराबी है। ये सिर्फ इस बात के इंतजार में हैं कि क़यामत उन पर यकायक आज मौजूद हो और उनको खबर तक ना हो। जो आपस में दोस्त हैं उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर परहेजगार की क़यामत के में दोस्त ही रहेंगे। मेरे बंदों, आज तुम्हें न कुछ खौफ है और न तुम गमनाक होगे। जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और फरमाबरदार हो गए, उनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम्हारी बीवियां इज्जत एहतराम के साथ बहिश्त में दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह ताला बता रहा है कि हम क़यामत में एक दूसरे को पहचानेंगे। अल्लाह ताला हमें हमारी बीवियों के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। जो आज अल्लाह को और क़यामत के दिन को नहीं मानते वो आपस में दुश्मन हो जाएंगे कि तूने हमें बर्बाद किया, तूने हमें बर्बाद किया। लेकिन जो लोग दीन पे होंगे, जो लोग ईमान पे होंगे, वो एक दूसरे के दोस्त ही रहेंगे, क्योंकि उनमें दुश्मनी की कोई वजह नहीं होगी, वो सब कामयाब होंगे। दाखिल हो जाओ। उन पर सोने की पिरचों और प्यालों का दौर चलेगा, और वहां जो जी चाहे और जो आंखों को अच्छा लगे मौजूद होगा। और ए जन्नत वालों, तुम इसमें हमेशा रहोगे, और ये जन्नत जिसके तुम मालिक कर दिए गए हो तुम्हारे अमाल का बदला है। वहां तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिनको तुम खाओगे, और अल्लाह का इनकार करने वाले गुनाहगार हमेशा दोज़ख के अजाब में रहेंगे, जो उनसे हल्का न किया जाएगा, और वो इसमें नाउम्मीद होकर पड़े रहेंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और पुकारेंगे कि ए मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमें मौत दे दे। वह कहेगा कि तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे। हम तुम्हारे पास हक लेकर पहुंचे, लेकिन तुम में अक्सर हक से नाखुश होते रहे। क्या उन्होंने कोई बात ठहरा रखी है तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं। क्या ये लोग यह ख्याल करते हैं कि हम उनकी छुपी बातों और सरगोशियों को सुनते नहीं? हाँ, हम सब सुनते हैं, और हमारे फरिश्ते उनके पास उनकी सब बातें लिख लेते हैं। कह दो कि अगर अल्लाह के औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूँ। ये जो कुछ बयान करते हैं आसमानों और ज़मीन का मालिक है, और अर्श का मालिक उससे पाक है। तो उनको बक करने और खेलने दो, यहाँ तक कि जिस दिन का उनसे वायदा किया जाता है उसको देख लें। और वही एक आसमानों में माबूद है, और वही ज़मीन में माबूद है, और वह हिकमत वाला और इल्म वाला है।
وہ بہت برکت والا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو بہت جلد انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان، الحمدللہ سورہ زخرف ہم نے مکمل کر لیا، اب سورہ دخان ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے لوگوں میں ایک بڑا مسکنسیپشن ہے، ایک رات بنا لی گئی شب برات، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اس میں تمام حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اسی رات میں، اور اسی رات میں تمام حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ رات ہے لیلۃ شب قدر۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ القدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جس کے بارے میں آتا ہے، وہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، مطلب 21، 23، 25، 27 اور 29۔ شب برات کا دین کے اعتبار سے، قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے، یا کچھ فیصلے ہونے کے اعتبار سے کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شب برات میں ہم عبادت کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 1000 مہینوں سے افضل رات پالی، یا اس رات میں بہت بڑا ثواب ہے، ایسا ہم غلط فہمی میں آتے ہیں، اور پھر شب قدر، لیلۃ القدر کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارے قرآن جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمام حکمت کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں جس رات میں قرآن نازل کیا، اور وہ رمضان میں آخری عشروں کی طاق راتیں ہیں۔ اور یعنی ہمارے یہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے، لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان میں صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے، پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں، تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک بدلہ لے کر چھوڑیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کی آزمائش کی، اور ان کے پاس ایک بلند مرتبہ پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا پیچھا کریں گے، اور دریا سے کہ سوکھا ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ سو لوگ تم سے باغ اور چشمے بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں ایسا کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا والوں سے سمجھ بوجھ کر چنا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں کہ
جن میں کھلی آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی بار یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گنہگار تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ہی ملے گی، مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے۔ بے شک توہر کا پیڑ گنہگاروں کا کھانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب کا مزہ چکھے۔ انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو، اور اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے۔ یہ وہی دوزخ ہے جس سے تم لوگ شک کیا کرتے تھے، بے شک پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ سورہ دخان آیت نمبر 50 تک، سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 50 تک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں جو عذاب ہوں گے ان کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ہر اس انسان کو سننا چاہیے جو جنت اور دوزخ اور قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کو جھٹلاتا ہے، اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ ایک بار سنیے کہ جہنم میں کیا ہوگا، نرک میں، دوزخ میں کیا ہوگا۔ اگر آپ آج بھی اسلام کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اگر آج بھی آپ اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے، اگر آج بھی آپ کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو سنیے سورہ دخان میں آیت نمبر 43 سے 50 اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں کیا بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 50 میں دوزخ کے بارے میں بتاتا ہے کہ بے شک توہر کا پیڑ گنہگاروں کا کھانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو، جو اللہ کے انکاری ہوں گے حکم دیا جائے گا کہ ان کو پکڑ لو، حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے۔ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 50 میں بتاتا ہے کہ جو لوگ آج بڑی اپنے آپ کو عزت والا اور بہت بڑا سردار، بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ دوزخ میں، جہنم میں، نرک میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں توور کے پیڑ کا کھانا کھلائے گا جو ایسا ہے جیسے پگھلا ہوا تانبا، وہ ان کے پیٹوں میں کھولے گا جیسے پانی کھولتا ہے، اور جب وہ بھاگیں گے تو انہیں حکم دیا جائے گا کہ اسے پکڑ کر جہنم کے بیچوں بیچ لے آؤ اور اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی انڈیل دو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تو نرک کے، دوزخ کے، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ کہ تو بہت بڑا سردار تھا، تو بہت بڑا عزت والا تھا، اسی کو تو جھٹلاتا ہے۔ تو یہ جہنم ہے، یہ دوزخ ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن کی وجہ میں ہوں گے، یعنی باغوں میں اور چشموں میں حریر کا باریک اور دبیز بھاری لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا کہ ہم بڑی بڑی آنکھیں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے، وہاں امن سکون سے ہر قسم کے میوے کھائیں گے، اور پہلی بار کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، پس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ دخان مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ جاسیہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور حکیم کی طرف سے ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے روزی کا ذریعہ نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر گھمنڈ میں آ کر ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو غم دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے سامنے دوزخ ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا عبادت کے لائق بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہی ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو عمل کے بدلے کے لیے مقرر ہیں امید نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے، اور جو کوئی برے کام کرے گا تو ان کا نقصان اسی کو ہوگا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، اور دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی۔ تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہی کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا تو اسی راستے پر چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی حکمت کی باتیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے تاکہ ہر ایک شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفس کو، اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ مطلب وہ ہر کام وہ کرتا ہے جو اس کو خواہش ہوتی ہے، جو اس کی نفس چاہتی ہے، بلکہ کرنا وہ چاہیے جو اللہ چاہتا ہے، جو اس نے قرآن میں آپ کو حکم دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کھول کے بتا رہے ہیں کہ اپنی نفس کو اپنا معبود مت بناؤ، اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہیں مرتے اور یہیں جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف اٹکلوں سے کام لیتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اس دن قیامت برپا ہوگی، اور اس دن اہل باطل گھاٹے میں پڑ جائیں گے، اور تم ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ایک جماعت اپنے اعمال کی کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔ تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ بیان کر دے گی۔ تو جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا
ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے، تم نے گھمنڈ کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کا صرف اٹکل سے خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی بے ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا کر رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، جو آسمانوں کا مالک اور تمام زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ الحمدللہ سورہ جاسیہ مکمل ہوئی اور ہمارا 25واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل 26واں پارہ اور 27واں پارہ مکمل کریں گے۔ اب ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن ہم اللہ نے چاہا تو اللہ کے حکم سے ہم اپنی زبان میں اس کو رمضانوں میں مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سن کے اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کی زندگی میں اس قرآن کو لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو ایک کامیاب موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی بادشاہت عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں بھی بادشاہت اور فرما برداروں میں لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا میں بھی بادشاہت اور آخرت میں بھی بادشاہت عطا فرمائے، اور آپ کو دنیا میں بھی فرما برداروں میں لکھے اور آخرت میں بھی فرما برداروں میں لکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔